अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा एपिसोड 11। वो खुफिया फौजी अड्डे से भारी कदम चलता बाहर को आ रहा था। एक सरसरी सी निगाह इधर उधर दौड़ाई। उसे मराद दिखाई दिया जो फौजी बेस के दाखिली दरवाजे के पीछे खड़ा था, यूं कि उसे कोई ना देख पाए। वो सीधा अपनी कार के जाने बढ़ा, यूं कि उसने मराद को वहां खड़ा देखा ही नहीं। उसने कुछ ही फासले पर एक दरख्त के नीचे खड़े अहमद को भी देख लिया था। बुर्राक ये समझ गया था कि मराद वहां इसलिए खड़ा है ताकि वो अहमद की बातें सुन सके। तो ठीक है मराद, अगर तुम चाहते हो कि मैं अहमद पे शक करूं तो मैं ऐसा ही करूंगा। जब वो अहमद की जाने बढ़ा तो उसे अपने सामने देखकर हैरान हुआ। हैरानी के तासुरात पेश करना भी एक दिखावा था। वो यही है, बुर्राक ज़ेरे लब धीरे से बड़बड़ाया। अहमद सब समझ गया। फ़ोन कान से लगाए रखा, उसके हाथ में सिगरेट भी थी। मराद ने बेस के दरवाजे से कुछ कदम बाहर बढ़ाए और बाहर का मंजर देखने लगा। हाँ हाँ, मैं आपको सारी इत्तला। अहमद, तुमने कब से सिगरेट पीना शुरू किया? बुर्राक जानता था कि अहमद ने स्ट्रेस और परेशानी के बायस सिगरेट पीना शुरू किया है। ये तो सिर्फ दुश्मन को बेवकूफ़ बनाने का एक प्लान था। वो बस कुछ दिन पहले ही। उसने घबराने का दिखावा किया। अहमद समझ गया था कि बुर्राक उससे ये सब क्यों पूछ रहा है। अच्छा, किससे बात कर रहे थे? सवाल फौरन पूछा गया। उसने लम्हे भर के लिए कुछ सोचा। किसी से नहीं, बस वो आने पूछ रही थी कि मैं घर कब तक आऊँगा। उसने जैसे अल्फाज ढूंढते हुए कहा। क्यों, खैरियत है? सवाल फिर फौरन पूछा गया। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है शायद। अल्लाह, कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। अल्लाह तुम्हें गरक करे एलदार। मेरा मतलब मराद। उसे मराद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसकी वालदा की तबीयत कुछ दिन पहले ख़राब थी, मगर अब वो काफ़ी बेहतर थी। ओह, अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाब करे। तुम घबराए हुए क्यों हो? अहमद की सांसें एकदम रुक सी गईं। वो उससे इस सवाल की तवक्को नहीं कर रहा था। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एलदार कहाँ है? उसने अब की बार बौखलाए हुए अंदाज में कहा। मराद दूर खड़ा ये सब मंजर देख रहा था। उनकी बातों की आवाज़ भी उसे बखूबी आ रही थी। वाह वाह अहमद, तुम मुझे फंसाना चाह रहे थे, और देखो अब तुम ही बुर्राक की नज़र में मशकूक बन गए हो। वो दिन भी दूर नहीं जब बुर्राक तुम्हें गद्दार मान लेगा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए सोच रहा था। एलदार? बुर्राक ने फौजी अड्डे के दाखिली दरवाजे की जानिब निगाह दौड़ाई। वो देखो, आ गया एलदार। उसने कहकर एक नज़र अहमद को देखा और फिर धीरे से नफ़ी में सर हिलाकर ज़ेरे लब मुस्कुराया। मराद को लगा वो अहमद का मजाक उड़ा रहा है। दर हकीकत वो मराद का तमस्खुर उड़ा रहा था। अहमद ने निगाहें झुका लीं ताकि मराद वही समझे जो वो उसे समझाना चाह रहे थे। वो दोनों अहमद के घर में मौजूद थे। लाउंज में 2 सोफ़े पड़े थे। एक सोफ़े पर वो बराजमान था और दूसरे सोफ़े पर वो टांग पे टांग जमाए बैठा था। नीली आंखों में हमेशा की तरह एक ख़ास चमक थी। तमाम, तो मराद चाहता है कि तुम उस शख्स को मार डालो जिसको वो अपनी जगह पार्क में भेजेगा। अहमद ने जब उसे अपनी और मराद की सारी गुफ्तगू बताई तो उसने शाने उचकाकर तुरंत से कहा, एवत, वो यही चाहता है। जाहिर सी बात है वो खुद वहाँ आ भी नहीं सकता क्योंकि वो हमारे साथ होगा। उसने तायीद करते हुए कहा। अब मुझे क्या करना होगा? चंद लम्हे की खामोशी के बाद उसने पूछा। तुम वही करो जो वो तुम्हें कह रहा है। जैसा आप कहें। उसने सर इस्बात में हिला दिया। क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? लहजा अब की बार कुछ ज़ख्मी, बिखरा बिखरा सा था। अल्फाज भी हिचकिचा कर अदा हुए थे। बुर्राक चंद लम्हे उसे खामोश निगाहों से देखता रहा। अहमद, मुझे अब जाना है। उसने कलाई में पहनी रिस्ट वॉच पर वक्त देखा और सर्द लहजे में कहता हुआ सोफे से उठा। उसके सवाल पर अहमद के दिल को तकलीफ़ नहीं, बहुत तकलीफ़ पहुंची। इसरा खानम कैसी हैं? उनकी पिछले दिनों कुछ तबीयत ख़राब थी ना? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मुड़ने से पहले उसने कहा तो उसका लहजा संजीदा था मगर नर्म।
احمد نے ہی کچھ دنوں پہلے اسرا خانم کی طبیعت کا سرسری سا ذکر براق کے سامنے کیا تھا۔ جی ضرور، اور وہ اب پہلے سے بہتر ہیں۔ احمد دھیرے سے مسکرایا۔ براق کا یہی انداز اسے ہمیشہ لوگوں کی نگاہ میں ممتاز بنا دیتا۔ 10 مارچ 2022 موجودہ دن، کچھ لمحے پہلے۔ اسے آج مراد یعنی ایلدار سے ملنے جانا تھا۔ وہ تیار ہو چکی تھی، ہلکے سرخ رنگ کے فراک اور سفید اسکارف کے ساتھ۔ وہ کافی خوش چہرے اور نیلی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ آنکھوں میں چمک کے ساتھ ساتھ ایک امید بھی تھی کہ شاید آج اس کا انتظار ختم ہو جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ ہینڈ بیگ اٹھا کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ جیمرے خاتون سے اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے جا رہی ہے اور دوپہر تک واپس آ جائے گی۔ گھر کے داخلی دروازے کے تھوڑا قریب پہنچ کر اسے یکدم کچھ یاد آیا۔ براق آبے، میں آپ سے آج وعدہ کرتی ہوں کہ میں اب ایلدار سے آپ کو بتائے بغیر کبھی نہیں ملوں گی۔ اسے یہ وعدہ یاد تھا۔ یہ وعدہ اس نے براق سے تب کیا تھا جب اسے معلوم ہوا تھا کہ براق کو اس کے اور ایلدار کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ وہ یہ وعدہ توڑنا نہیں چاہتی تھی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ لیکن اگر براق آبے نے منع کر دیا تو ایلدار کیا سوچے گا پھر؟ وہ ایک دم کشمکش کا شکار ہو گئی اور بے چینی سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اچانک اس بنگلے نما گھر کا داخلی دروازہ کھلا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کون ہے۔ امید، خوشی اور چمک سب تباہ ہونے والا تھا، لیکن یہ تباہی اس تباہی سے بہتر تھی جو اسے ایلدار کے پاس جانے سے ملنی تھی۔ براق گھر میں داخل ہوا۔ اس نے یکدم اس کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگوں کو دیکھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ براق کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے دل نے یہی کہا کہ وہ اسے سب بتا دے، اور اس نے اپنے دل کی بات سن لی۔ وہ چھوٹے قدموں کے ساتھ براق کی طرف بڑھی۔ مرحبا، آپ آج جلدی آ گئے؟ اس نے مضطرب سے انداز میں کہا تو براق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جو میرائے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ سوال ترنت پوچھا گیا، بے حد سنجیدہ لہجے میں۔ میرائے کا دل ایک دم خوف کے مارے زور سے دھڑکنے لگا۔ جی میں جا رہی ہوں، اس نے تھوڑا ہچکچا کر کہا۔ نظریں ہنوز جھکی تھیں۔ کہاں؟ سوال پھر فوراً سے پوچھا گیا۔ وہ میں ایلدار سے ملنے جا رہی تھی، تھوک نگل کر اس نے دبی دبی سی آواز میں جواب دیا۔ براق چند لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ اسے تعصب سے دیکھ کر سر جھٹکا۔ وہ اس کا رویہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تو مجھ سے ملنے نہیں جاؤ گی؟ ایک گہری سانس لے کر اس نے کہہ ڈالا۔ کیوں؟ اسے تعجب ہوا، تعجب سے زیادہ تکلیف۔ میں اس کا جواب تمہیں آ کر دیتا ہوں، اور میرے آنے تک تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گی، سمجھ آئی؟ وہ تیز لہجے میں کہتا ہوا پلٹنے لگا۔ تبھی اس نے میرائی کی آنکھوں میں موجود نمی دیکھ لی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ رک گیا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ اس کے کندھے ہلکے سے تھپ تھپا کر اس سے پوچھا۔ میرائی نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہاں سے واپس اپنے کمرے میں تیز قدموں کے ساتھ چلی گئی۔ موجودہ دن، موجودہ وقت۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جیت رہا تھا اور تم ہار رہے تھے۔ میں تمہیں اور تم سے جڑے ہر شخص کو موت کی نیند سلانے والا تھا، اور پھر یہ کیا ہوا؟ وہ اپنے حواس بالکل ہی کھو بیٹھا تھا۔ اب تم میری بات غور سے سنو، اس نے قریب جاتے ہوئے بے حد سختی سے اس سے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر سرخ انگارہ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم ہمیں اونور کا پتہ دو گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اپنے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے، سمجھ آئی؟ اس نے درشتی سے کہا۔ میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں اونور بے کا پتہ کبھی نہیں دوں گا، لب کاٹتے ہوئے اس نے بلند آواز میں کہا، اور پھر اپنی جینز کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس میں سے فوراً ایک پستول نکالی۔ اس کے یوں پستول نکالنے کے دوران ہی ان چاروں نے بھی پستول اپنے ہاتھوں میں تھام لی اور اس کا رخ مراد کی طرف کر دیا۔ مراد کی گرفت پستول پر یکدم ڈھیلی پڑی۔ وہ جیسے جانتا تھا کہ یہ پستول اس کا بچاؤ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایک ہتھیار ان سب کے جذبات، طیش اور ان کے حق پر ہونے کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، براق نے شہادت کی انگلی سے اسے اشارہ کرتے ہوئے تنبیہ کی۔
تم نے کہا اور میں نے مان لیا؟ واہ واہ براق، تم جانتے ہو تم ابھی تک بہت بے وقوف ہو۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تمہاری بہن میری، اس نے جس انداز میں یہ الفاظ کہے تھے براق سے رہا نہ گیا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس کے مزید قریب بڑھ کر اس نے بے حد سخت، زوردار اور مضبوط تھپڑ مراد کے منہ پر دے مارا۔ اس کے سامنے تو دنیا گول گول گھومنے لگی۔ اس کا نام اپنی گندی زبان سے مت لینا، تیش کے عالم میں وہ بلند آواز میں غرایا۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ یہ تھپڑ تمہیں اس وقت اپنی بہن کے منہ پر مارنا چاہیے تھا جس وقت وہ میرے ساتھ تم لوگوں سے جھوٹ بول کر ملا کرتی تھی۔ اس نے اپنا دایاں گال ہاتھ سے مسلتے ہوئے اس کا تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ معصوم ہے، وہ تم جیسے گھٹیا انسان کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا، چہرے پر میرائی کی وجہ سے تعصب بھی ابھرا۔ اور اب تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ اونور کہاں ہے؟ معاف کرنا براق، میں یہ نہیں بتا سکتا۔ وہ یہ کہتا ہوا پلٹا اور اپنی پوری رفتار سے بھاگا۔ براق اور وہ تینوں اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے کہ تبھی ان چاروں کے قدم زنجیر ہوئے۔ مراد لاؤنج میں ایک کونے پر رکھی میز کے ساتھ کھڑا تھا۔ میز پر ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا بیگ اٹھایا اور اس کی زپ کھول کر اس نے اس میں سے جو نکالا اسے یہاں موجود سب لوگ اچھے سے جانتے تھے۔ وہ ایک شیل بم تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، براق نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا کر گویا حکم دیا ہو۔ غلط، میں ایسا ہی کروں گا۔ اس نے خباثت کے ساتھ دانت نکالے اور پھر ایک طاقتور دھماکے کا بہرا کر دینے والا شور ماحول میں گونجنے لگا۔ دھوئیں کے گہرے بادلوں کا جال ہر سو پھیلنے لگا۔ تمام مناظر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، بالکل اوجھل۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کی روشنی بہت تیز تھی۔ منظر فوج کی خفیہ بیس میں براق امان کے آفس کا تھا۔ میز پر کچھ فائلز ایک طرف پڑی تھیں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، ایک ہاتھ کی مٹھی لبوں پر ٹکائی ہوئی تھی۔ مراد کے بھاگ جانے کے بعد وہ چاروں یہاں آ گئے تھے۔ میز کی دوسری طرف ایک کرسی پر یاسر بے براجمان تھے۔ ان کے ایک طرف احمد مؤدب انداز میں کھڑا تھا، دوسری طرف ایرن بھی اسی طرح مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ جیسے میں نے سوچا تھا سب کچھ بالکل ویسے ہی ہوا۔ لبوں سے مٹھی ہٹا کر اس نے گہری سوچ میں ڈوبے ڈوبے سے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ سوال احمد کی جانب سے پوچھا گیا۔ براق کو چھوڑ کر وہ تینوں ابھی اس صدمے میں تھے کہ ان کے ہاتھوں سے مراد بھاگ نکلا۔ مطلب یہ کہ میں یہی چاہتا تھا کہ مراد وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے صاف گوئی سے کہا تو ان تینوں کے چہروں پر ناسمجھی کی کئی لہریں چھا گئیں۔ کیوں؟ آخر براق بے کی باتیں مجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ احمد نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ کیونکہ اس نے یہاں سے بھاگ کر سیدھا اونور کے پاس ہی جانا تھا۔ دونوں ہاتھ ملا کر میز پر رکھتے ہوئے اس نے معنی خیز انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ اور اونور تک پہنچنے کے لیے مراد کا وہاں جانا ضروری تھا۔ اب کی بار ان تینوں کو اس کی بات اور اس کا منصوبہ سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ اگر ہم مراد کو اپنے پاس رکھ لیتے تب بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس نے ہمیں اونور کے بارے میں نہیں بتانا تھا۔ اس نے ذرا سے کندھے اچکائے اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لیا۔ احمد کے چہرے پر دوبارہ سے ناسمجھی چھا گئی۔ براق اس کا چہرہ دیکھ کر زیر لب مسکرایا، کیونکہ جب ایک انسان شیطان کی پرستش کرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ لہجہ بے حد سنجیدہ اور گہرا تھا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جس کی حفاظت کر رہا ہے وہ شیطان ہے جو کسی کا نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ ان تینوں کو اس کی بات اچھے سے سمجھ آ گئی۔ کہیں لکیریں ہیں آنسوؤں کی، کہیں پہ خونے جگر کے دھبے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، مغرب کافی دیر کی ہو چکی تھی۔ جیمرے خاتون مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو سیدھا اس کے کمرے میں گئیں، لیکن انہوں نے اس کے کمرے کا دروازہ بند پایا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئیں۔ براق جیسے ہی گھر لوٹا جیمرے خاتون سے ملنے کے بعد میرائی کے کمرے میں جانے لگا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ ابھی کسی سے ملنا نہیں چاہتی، اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا ان کے کمرے سے نکلا
और फौरन मीराई के कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा अंदर से लॉक न था। उसने एक दो बार दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब न आया। फिर उसने एक गहरी सांस अंदर को खींचकर उसके कमरे का दरवाज़ा खोल लिया। कमरे का मंजर वाज़ेह हुआ। कमरे की जली हुई बत्तियां मद्धम पड़ी थीं। हर सू एक सोगवार सी कैफियत आई थी। वो बेड के एक कोने में सर झुकाए बैठी थी। उसकी नीली आंखों में से मुतवातर आंसू बह रहे थे। कैसी हो? वो बेड पर उसके करीब जाकर बैठा और नरमी से पूछा। वो एकदम सिसकी। आपने मुझे एल्दार से मिलने क्यों नहीं जाने दिया? उसने सर उठाकर अब की बार नम और भीगे भीगे लहजे में उससे पूछा। बुर्राक ने चंद लम्हे तासुब से उसे देखा और फिर हाथ में पकड़े अपने मोबाइल की स्क्रीन रोशन की और उस पर एक वीडियो चलाई। इसका जवाब ये है। अपना मोबाइल मीराई को थमाते हुए उसने जख्मी लहजे में कहा, ये देखो, ये है तुम्हारे एल्दार की हकीकत। उस वीडियो में सब कुछ साफ आश्कार था। एल्दार यानी मराद की सारी मंसूबाबंदी, सब कुछ, यहाँ तक कि वो सब भी जो वो मीराई के बारे में कहा करता। ये वीडियो उसकी और एरन की गुफ्तगू की थी। उसका दिल बिखर गया। ऐसी लड़कियों के लिए कौन जज्बात रखता है जो अपने ही घर वालों से झूठ बोलकर अपने माशूक से मिलने आती हों। इस वीडियो में से मराद के अल्फाज गूंज रहे थे। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। एक बुरी तरह टूटे हुए दिल के टुकड़ों के दरमियान मोहब्बत और एतमाद का जज्बा कशमकश का शिकार हो गया था। ये सच है। बुर्राक ने उसका कंधा का थपथपाना चाहा, मगर उसने उसका हाथ जोर से पीछे कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके दिल की तारीक गहराइयों के दरमियान अब सिर्फ और सिर्फ तकलीफ थी। एल्दार मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो हवास बाख्ता सी होकर उसकी आंखों में झांकते हुए कह रही थी। उसका नाम एल्दार नहीं, मराद है। ये सुनते हुए उसकी रूह कांप उठी। वो जिससे मोहब्बत करती थी, क्या उसका नाम भी एक झूठ, फरेब और दिखावा था? मैं तुम्हारा दुख समझ, उसने जख्मी लहजे में कहना चाहा, मगर उसने उसकी बात काट दी। आप कुछ नहीं समझ सकते, आप कुछ नहीं जानते। आपने और एल्दार ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, उसने बौखलाकर चीखते हुए कहा। आंसू अभी तक उसकी आंखों से बह रहे थे। वो रेजा रेजा हो गई थी। मैंने तुम्हें धोखा दिया है? उसने अब की बार कुछ सख्ती से पूछा। आप पहले से एल्दार की हकीकत से वाकिफ थे, है ना? वो कुर्राई। वो खामोश रहा। बताइए मुझे, वो फिर मजीद बुलंद आवाज में कुर्राई। तमाम, उसने संजीदा लहजे में कहा, और उसके दिल पर भी बहुत सा बोझ पड़ गया। दिल ये जानता था कि वो जो कह रही है किसी हद तक सही है। वो मीराई को मराद से इसलिए मिलने देता था ताकि मराद यही समझे कि बुर्राक उसकी हकीकत से नावाकिफ है। वो हवास बाख्ता सी होकर अपने सुनहरे बाल नोचने लगी। बुर्राक ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन उसने उसे पीछे धक्का दे दिया। वो लब काटते हुए उससे दूर होकर बैठा। अपनी बहन को इस हाल में देखकर उसके दिल को बहुत तकलीफ पहुंच रही थी। आपने मुझे तब क्यों नहीं रोका जब मैं उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी? वो टूटे हुए लहजे में बोली। आवाज भर आई थी। देखो मीराई, तुम जब जब उससे मिलने जाती थी, मैं अपने कुछ लोगों को तुम्हारी हिफाजत के लिए साथ भेज दिया करता था, ताकि अगर वो कभी तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने लगे तो वो तुम्हें उससे बचा सकें। वो बता रहा था तो वो हवास बाख्तगी के आलम में सर नफी में हिला रही थी, जैसे कह रही हो कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ। उसके टूटे हुए दिल में अब मोहब्बत और एतमाद के जज्बात तबाह हो चुके थे। आपने मेरा इस्तेमाल किया। वो सिसकने लगी। बुर्राक उसे हौसला देने के लिए एक बार फिर उसकी जानिब बढ़ा तो उसने गुस्से से उसे पीछे धकेल दिया। चले जाइए यहाँ से, वो चिल्लाई। वो वहीं साकित रहा। जाइए। उसके ना जाने पर वो एक बार फिर चिल्लाई तो वो जख्मी और बिखरे बिखरे से अंदाज में पलटा और उसके कमरे से बाहर चला गया। जिन पे आंसू बहाने को कोई न था, अपनी आंख उनके गम में बरसती रही। उसके जाने के बाद मीराई दोबारा सर झुकाकर अश्क बहाती रही, सिसकती रही। आंसुओं की बेसाख्ता जबान होते हैं, ये कमजोरी की अलामत नहीं होते, बल्कि ये तो इंसान के अंदर मौजूद जज्बात की गहराई का सबूत है। रात की तारीकी शाम के रंगों पर पूरी तरह से छा गई थी। कहते हैं कि रात एक नर्म याद दहानी है कि अंधेरे में भी खूबसूरती पाई जा सकती है।
اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ جیمر خاتون کو براق نے یہی بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ کھانا تو براق سے بھی نہیں کھایا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جیمر خاتون اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ براق بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ کھڑکی پر پردے گرے تھے۔ باہر مچلتی ہوا کھڑکی کے پردوں کو لہرا رہی تھی۔ وہ صوفے کے ایک سرے پر ٹانگ جمائے لہراتے ہوئے پردوں کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا اور دروازے کے باہر جو شخص کھڑا تھا اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ دروازہ دھکیل کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نیلی آنکھیں بوجھل سی تھیں، چہرہ بھی بجھا بجھا سا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر براق کے دل میں تکلیف مزید بڑھی۔ وہ چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی صوفے کے دوسرے سرے پر آ کر بیٹھ گئی۔ براق کی آنکھیں اس کی حالت دیکھ کر نم سی ہو گئیں۔ مجھے معاف کر دیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں نظریں جھکا کر کہا۔ تم معافی مت مانگو، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں نے تمہارے ساتھ صحیح نہیں کیا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید نم ہو گئیں۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے آبے، میں تو یہ سب غصے میں بول گئی تھی۔ آپ نے تو وہی کیا جو آپ کو صحیح لگا، غلطی ساری میری ہے۔ لہجہ اب کی بار قدرے تیز تھا۔ براق نے نرمی سے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ وہ زخمی سے انداز میں مسکرا دی۔ بس مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے ایلدار پر بھروسہ کیسے کر لیا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے شکست خوردہ لہجے میں پوچھا۔ اس سوال کا جواب تمہیں میں یا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا تو وہ سمجھ نہ سکی۔ کیوں؟ سوال کچھ لمحے بعد پوچھا گیا۔ کیونکہ اس سوال کا جواب تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا۔ اس کا لہجہ گہرا تھا۔ الفاظ تو لہجے سے بھی زیادہ گہرے تھے۔ یہ الفاظ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو اپنی ذات سے ملوانے کا آغاز کر رہے تھے۔ آبے، ایلدار کے ساتھ میں ملتی ضرور تھی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے اپنی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دیا۔ ایک گہری سوچ میں گم ہونے کے بعد اس نے بے چینی سے کہا۔ تم مجھے یہ سب مت بتاؤ، میں جانتا ہوں تمہیں، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ دھیرے سے مسکرا کر اس نے نرمی سے کہا۔ وہ بھی جواباً نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ یہ منظر اس ہاسٹل کے کمرے کا تھا جہاں وہ دونوں ٹھہری تھیں۔ عریشہ کمبل منہ تک لیے کروٹ لیے ہوئے ایک طرف سنگل بیڈ پر سو رہی تھی، دوسری طرف نینا رحل میں قرآن مجید رکھے دھیمی آواز میں پڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنی سائیڈ کا نائٹ لیمپ جلا رکھا تھا جس کی زرد روشنی قرآن مجید کے روشن صفحوں پر پھیلی تھی۔ کمرے میں اس نائٹ لیمپ کے علاوہ باقی تمام بتیاں بجھی تھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس نے تعوذ اور تسمیہ کے بعد آہستہ آواز میں اس آیت کی تلاوت کی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر اس آیت کا ترجمہ پڑھا۔ کمرے میں ہر طرف ایک خاص سماں تھا۔ اب اس نے اس آیت کی تفسیر پڑھنا شروع کی۔ عبادت کا لفظ 3 معنوں میں آتا ہے: پرستش، اطاعت و فرما برداری، اور ہمہ وقت کی بندگی اور غلامی۔ یہاں یہ لفظ اپنے تینوں معنوں میں مستعمل ہے۔ اس نے ستائشی انداز میں ابرو اچکائے۔ چہرے پر نور صاف واضح تھا۔ نور کوئی عام روشنی نہیں، بلکہ یہ تو ایک خاص روشنی ہے، یہ یوں ہی نہیں مل جاتا۔ عبادت کی 3 اقسام ہیں، جیسے ہم تشہد میں اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری تمام قلبی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس نے یہ سطر پڑھ کر چند لمحے کا وقفہ لیا اور پھر صفحہ پلٹا۔ میرائے پانی کا گلاس لبوں سے لگائے اس میں سے گھونٹ بھر رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور برابر میں بیٹھے براق کی طرف متوجہ ہوئی۔ آبے، آپ کو کبھی اپنے کام سے خوف نہیں آیا؟ کبھی بھی ڈر نہیں لگا کہ اس کام میں ہر موقع پر صرف اور صرف خطرہ ہے؟ اس کے لہجے میں تجسس بھر آیا تھا۔ براق کے چہرے پر چند لمحے کے لیے سوچ کی لکیریں ابھریں۔ نہیں، تم جانتی ہو مجھے اللہ کے سوا اور کسی سے خوف نہیں آتا، کیونکہ ہر مسلمان پر صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرنا فرض ہے۔ اس کے الفاظ رات میں چمکتے روشن ستاروں کی مانند تھے۔ میرائے نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم جانتی ہو، اللہ سے ڈرنا اللہ کی عبادت کہلاتا ہے۔ اس نے مزید کہا تو میرائے تھوڑا چونکی۔ وہ کچھ دیر کے لیے اپنا سب غم بھول گئی تھی۔
وہ کیسے؟ اس نے حیرت کے عالم میں پوچھا۔ وہ راغ صوفے سے تھوڑا آگے کو ہوا۔ اسے ہم قلبی عبادت کہتے ہیں۔ قلبی عبادت میں توکل، خوف و رجا، محبت، تذلل اور خشوع و خضوع شامل ہیں۔ اس نے چھوٹا سا وقفہ لیا۔ وہ اسے سننے کی منتظر تھی۔ یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے امید وابستہ کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اس سے محبت باقی چیزوں سے بڑھ کر ہو اور اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار کیا جائے۔ وہ بے حد نرم لہجے میں کہتا رہا اور وہ اسے سحر زدہ سا ہو کر خاموشی سے سنتی رہی۔ حقیقت کے بول ہمیشہ انسان پر اثر کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف کہے نہیں جاتے، بلکہ یہ تو انسان کی مختلف طوفانوں میں رہنمائی کرتے ہیں۔ عبادت کا معنی بہت وسیع ہے۔ ہر وہ کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اسے عبادت ہی کہتے ہیں۔ اس نے مزید کہا۔ میرائے نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بدنی عبادات سے مراد فرض نماز اور نوافل نمازیں، روزہ اور حج اور دوسرے احکام الہی کی عملی طور پر پیروی کرنا ہے۔ قلبی عبادات کی تفسیر کے بعد وہ بدنی عبادات کی تفسیر پڑھ رہی تھی اور پھر مالی عبادات کی تفسیر اگلی سطور میں تحریر تھی۔ مالی عبادات سے مراد زکوٰۃ، صدقات و خیرات، قربانی اور نذر و نیاز وغیرہ ہیں۔ اس نے اگلی سطر پڑھنا شروع کی۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام بجا لایا جائے یا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اس کام میں شریک کیا جائے تو یہ عبادت کی نفی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ٹھہرے گا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ ارد گرد ایک بے حد پرسکون ماحول قائم تھا۔ وہ اب استعانت کے بارے میں پڑھنے جا رہی تھی۔ استعانت یعنی مدد چاہنا۔ انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے وہ یا تو کسی فائدے کے حصول کے لیے ہوتا ہے یا کسی تکلیف یا نقصان کو دور کرنے کی خاطر۔ اس کی آواز دھیمی تھی اور بے حد خوبصورت۔ ان کاموں کو عربی زبان میں جلب منفعت اور دفع مضرت کہتے ہیں۔ اب انہی کاموں میں سے کسی کے لیے اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو یا اللہ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی کو پکارے یا اس سے مدد طلب کرے جو اس کے پاس موجود نہ ہو، یعنی ظاہری اسباب مفقود ہوں، تو یہ صریح شرک ہے۔ وہ چند لمحے کے لیے ٹھہری، پھر مزید پڑھنا شروع کیا۔ اس کی مثال درج ذیل شعر میں ملاحظہ فرمائیے۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، درے دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر۔ اب اگر کوئی شخص یہ شعر یا وظیفہ اپنی جگہ پر پڑھے یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر پڑھے تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ اس میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ بزرگ میری پکار کو سن بھی رہے ہیں، پھر میری مشکل کشائی اور حاجت براری کا امتیاز یا تصور بھی رکھتے ہیں۔ دعا یا پکار کو اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی قرار دیا ہے۔ اس نے بھویں اچکائیں۔ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ وہ چاہے جتنی بار پڑھ لیتی، ہر مرتبہ پڑھنے میں اسے ایسا لگتا جیسے وہ یہ سب پہلی مرتبہ پڑھ رہی ہو۔ احادیث صحیحہ میں سے ایک الفاظ یہ ہیں: دعا ہی اصل عبادت ہے، اور دوسری یہ کہ دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ اگر کوئی شخص دعا کے لیے کسی کا وسیلہ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس آیت میں وہ وسیلہ عبادت ہے۔ ہاں، اگر کسی حاضر شخص سے ایسے کام میں مدد لی جائے جو اس کے اختیار میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسے امداد و تعاون کے بغیر تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چند لمحے رکی اور پھر اگلے صفحے کی جانب بڑھی۔ اور جو کام اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بس میں نہیں، جیسے اولاد عطا کرنا، رزق میں کمی بیشی کرنا، گناہ بخشنا، عذاب سے نجات دینا وغیرہ وغیرہ، ایسے کاموں میں کسی زندہ موجود شخص سے بھی مدد چاہنا شرک ہوگا۔ اس کے ذہن میں یکدم کچھ آیا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ایسے کاموں کے لیے، یعنی اولاد، شادی، رزق وغیرہ، ان کے لیے پیر باباؤں کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ آخر وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سب امور تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں؟ مگر کسی خطرے جیسے سانپ یا دشمن سے بچنے کے لیے مدد حاصل کرنا اور تعاون چاہنا درست ہوگا۔ اگلی سطور میں اس آیت کا جامع مفہوم تحریر تھا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ اور کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے۔
اللہ کے علاوہ اور کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ وہ جب بھی اس آیت کو پڑھتی اسے خود میں ایک عجیب سا حوصلہ اور توانائی محسوس ہوتی۔ اس آیت میں نعبد کے فوراً بعد نستعین کا لفظ لایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہ پیدا ہو جائے، یہ سمجھے کہ اسے عبادت کی توفیق بھی اللہ ہی کی مدد کی بنا پر میسر آئی ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ صبح کے دل فریب اور پرفتن رنگ افق پر چھا گئے تھے۔ آج موسم بے حد خوبصورت تھا۔ بادلوں کا جال آج سورج کو کھل کر چمکنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر پہلے ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی۔ عریشہ صبح سے اٹھی تھی، اس لیے وہ ابھی صوفے پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ نینا بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے موبائل کی اسکرین اسکرول کر رہی تھی کہ تبھی فون نمبر جگمگایا۔ وہ چوکنا ہوئی، ارد گرد ایک محتاط سی نظر دوڑائی اور بیڈ سے اٹھ کر بالکنی میں چلی گئی۔ عباس احمد کا فون ریسیو کرتے ہی ایک رسمی سلام دعا کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، آج میں تمہیں وہ تمام ثبوت ہینڈ اوور کر دوں گا جو میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ امید ہے ان سے تمہیں کافی مدد ملے گی۔ اس نے کچھ مضطرب سے لہجے میں کہا، یہ کام تھوڑا مشکل تھا۔ اگر کسی کو بھی ان ثبوت کے بارے میں معلوم ہو جاتا جو اس کے پاس تھے تو اس کی اور نینا دونوں کی جان کو خطرہ پہنچ سکتا تھا۔ لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ میکائل ملک کی ملاقات جلد ہی راجیش سے ہوگی۔ کہاں ہوگی یہ مجھے ابھی معلوم کرنا ہے، اس نے بے حد سنجیدگی سے بتایا۔ اچھا، اس ملاقات کی وجہ آپ کو کچھ معلوم ہے؟ وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی تاکہ کوئی میں عریشہ بھی شامل تھی اس کی باتیں سن نہ لے۔ سنا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہونا ہے اور اس ایگریمنٹ کے بارے میں ساری تفصیلات میں تمہیں دوں گا، اس نے فوراً سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ کہاں ملنا ہوگا ہمیں؟ چند لمحے بعد ہی اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں تمہیں ایڈریس واٹس ایپ کرتا ہوں، جواب فوراً دیا گیا۔ اوکے، اور ہاں ایک اور بات۔ فون بند کرنے سے پہلے اس نے کہا، جی؟ اس نے کچھ ناسمجھی سے پوچھا۔ جواب دینے میں عباس احمد نے تھوڑا وقت لیا۔ تم وہاں گیٹ اپ بدل کر آنا۔ یہ سن کر اسے تعجب ہوا۔ کیوں؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ میکائل ملک کو معلوم ہوگا کہ تم یہاں آئی ہو اور وہ یہ جانتا ہے کہ تم اس کے دشمنوں میں سے ایک ہو تو وہ ضرور تمہارے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اگر اس نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو اس کو شک ہو جائے گا۔ یہ مت بھولو کہ میں صرف اسی کی وجہ سے اپنے وطن نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے ساری بات اسے سمجھائی۔ میں سمجھ گئی، اس نے نچلا لب دباتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آج دوپہر 2 بجے میرے دیے گئے ایڈریس پر پہنچ جانا۔ یہ کہتے ہوئے دوسری جانب سے فون رکھ دیا گیا۔ اس کے فون رکھنے کے بعد نینا نے بالکنی کی جانب سے رخ موڑ کر کمرے میں صوفے کے ایک سرے پر بیٹھی عریشہ کی طرف نظر دوہرائی۔ اس نے اپنے کانوں میں ہینڈز فری اڑسی ہوئی تھی۔ موبائل پر اسکرین اسکرول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ناشتہ کر رہی تھی جو کہ اب ختم ہونے والا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بالکنی سے باہر نکل آئی۔ یہ منظر استنبول کے ایک ریسٹورانٹ کا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، پھر بھی افق پر چھائے گہرے بادلوں کے باعث افق سنہرے رنگ کے بجائے سرمئی رنگ پیش کر رہا تھا۔ یہ ریسٹورانٹ استنبول کی ایک ہلچل سے بھرپور سڑک کے کونے پر واقع تھا۔ اس ریسٹورانٹ کے اندر نگاہ دوڑاؤ تو یہاں ہر طرف ایک پرسکون ماحول چھایا تھا۔ نرم جیز موسیقی کی دھنیں پس منظر میں گونج رہی تھیں۔ یہاں کی سجاوٹ بے مثال تھی۔ ارد گرد تازہ تازہ کھانوں کی دلکش مہک پھیلی تھی۔ وہ اس ریسٹورانٹ میں متوازن چال چلتی ہوئی داخل ہوئی۔ عبایا اور اسکارف میں ملبوس اس کی شخصیت بہت انمول، پر اعتماد، باوقار و روبدار تھی۔ آج چہرے کو اس نے نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ نقاب اس نے اپنے اسکارف سے ہی بنا لیا تھا۔ ہاسٹل سے نکلنے کے بعد اس نے ٹیکسی میں بیٹھ کر نقاب کیا تھا۔ اگر ہاسٹل میں نقاب کرتی تو عریشہ کو شک ہو جاتا۔ کونے میں رکھی ٹیبل کے ساتھ والی کرسی پر وہ براجمان تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھی۔ اس کی ٹیبل تک پہنچ کر اس نے سر ہلا کر سلام کیا تو عباس احمد سمجھ گیا کہ یہ نینا ہی ہے۔ آؤ بیٹھو۔ ٹیبل کی دوسری طرف رکھی خالی کرسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا تو وہ کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھی۔ دونوں ہاتھ سنجیدگی سے ملا کر میز پر ٹکائے اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ عباس احمد کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس نے اس کی زپ کھولی اور اس میں سے ایک پیکٹ نکال کر نینا کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟
वो सवालिया निगाहों से उस पैकेट को देखते हुए पूछ रही थी। इसमें कुछ यूएसबीज और कुछ तस्वीरें हैं जिनमें मीकाइल मलिक से मुताल्लिक बहुत सी मालूमात हैं। उसने थोड़ी आहिस्ता आवाज में संजीदगी से बताना शुरू किया। और इसमें एक डायरी भी है जो कि मीकाइल की बीवी मारिया की है, उसने कहा और फिर कुर्सी की पुश्त के साथ टेक लगा लिया। ये आपको कैसे मिली? उस पैकेट को हाथ में पकड़कर उसने पूछा। बस यूं समझ लो कि उसके घर में मेरा एक मुखबर है, उसने जरा से अबरू उचकाकर फातिहाना अंदाज में कहा। क्या मैं उसके बारे में जान सकती हूँ? सवाल फौरन से पूछा गया। वो बदिक्कत मुस्कुराया। वक्त आने पर वो तुमसे खुद राब्ता कर लेगा। नैना थोड़ा हैरान हुई और फिर इस बात में सर हिला दिया। वो अब उस पैकेट को अपने हैंडबैग में डाल रही थी। अब्बास अहमद की निगाहें ग्लास डोर की जानिब दौड़ीं। वहां से कुछ नकाबपोश अफराद दाखिल हो रहे थे। इर्द गिर्द मौजूद लोग उन्हें देखकर खौफजदा से हो गए। वो नकाबपोश अफराद सीधा उनकी टेबल तक आए। उनकी जेबों में पिस्तौल देखकर रेस्टोरेंट का मैनेजर उनकी टेबल तक आया और उन नकाबपोश अफराद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक नकाबपोश आदमी ने उस रेस्टोरेंट के मैनेजर के सर पर फौरन से पिस्तौल तान दी। उस पर लर्जा तारी हो गया। फिर एक नकाबपोश आदमी अब्बास अहमद की जानिब बढ़ा। दोनों हाथ पीछे की तरफ करते हुए उन्हें अपनी पूरी गिरफ्त में लिया। उसने खूब मज़ाहिमत की मगर सब बेसूद रहा। उसने उसके सर पर भी पिस्तौल तान दी। कौन हो तुम लोग? वो चिल्लाया तो उस नकाबपोश आदमी ने उसके हाथ मरोड़े। वहां मौजूद बाकी लोग भी ये देखकर खौफजदा से होकर वहां से जाने लगे, लेकिन उन नकाबपोश अफराद में से किसी शख्स ने वहां मौजूद बाकी लोगों को कुछ नहीं कहा। यूं मालूम हो रहा था कि वो लोग यहाँ सिर्फ अब्बास अहमद के लिए आए थे। वो बेशक उसी के कोई मुखालिफिन थे जो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। नैना को अब्बास अहमद के साथ देखकर उन्हें ये समझ आ गई कि वो उसकी कोई साथी है। चलो हमारे साथ, उस नकाबपोश शख्स ने अब्बास अहमद से बुलंद आवाज में कहा और वो उर्दू में बात कर रहा था। तुम यहाँ से भाग जाओ, जल्दी। कुछ के कदमों के फासले पर खड़ी नैना से उसने कहा तो उसने मुस्तरब अंदाज में इस बात में सर हिलाते हुए पलटी और तेज रफ्तारी के साथ भागी। एक नकाबपोश आदमी उसके पीछे दौड़ा और उसे बाजू से मजबूती से पकड़ा। वो कराह कर रह गई। उसने मज़ाहमत की और उस नकाबपोश आदमी ने तैश के आलम में उसे फर्श पर धकेल दिया। वो घुटनों के बल जमीन पर गिरी। शदीद दर्द और तकलीफ की लहर उसके जिस्म में दौड़ी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे एक बार फिर पार्क वाला वाकया पेश आ रहा है। बस लोग और जगह मुख्तलिफ थी। यहाँ वो मौजूद नहीं था, उसका मोहसिन। लेकिन क्या वाकई? रेस्टोरेंट की बालाई मंजिल की सीढ़ियां वो उतरते हुए नीचे वाली मंजिल की जाने बढ़ रहा था। वो उस वक्त सुरमई ड्रेस शर्ट और स्याह जीन्स में मलबूस था। उसके साथ साथ भूरी आंखों वाला वो लड़का भी था। उन दोनों ने जब सामने रेस्टोरेंट के नीचे वाली मंजिल का मंजर देखा तो एक भी लम्हे की ताखीर किए बगैर उन्होंने पिस्तौल निकाल ली और उन नकाबपोश अफराद की जाने बढ़े। फर्श पर गिरी नैना ने जब उस नीली आंखों वाले शख्स को आता देखा तो वो बिल्कुल साकित सी रह गई। आंखें खुली की खुली रह गईं। वो शख्स तेज कदमों के साथ उन नकाबपोश अफराद की जाने बढ़ रहा था। वो नकाबपोश अफराद भी चौकन्ना हुए और अपनी पिस्तौलें उसकी जाने बढ़ाईं। उन सब का ध्यान अब बुराक और अहमद की तरफ था। नैना फौरन फर्श पर से उठी और एक तरफ को गई। अब्बास अहमद भी थोड़ा दूर हुआ। वहां अब गहमा गहमी शोर शराबा मच चुका था। कई गोलियां भी चलीं, लेकिन किसी को जानी नुकसान न हुआ। उन दो फौजी अफसरान ने उन सब नकाबपोश अफराद को शिकस्त दी थी। सिर्फ एक नकाबपोश आदमी को छोड़कर बाकी सब नकाबपोश अफराद वहां से भाग गए। वो जानते थे अगर वो ना भागे तो आज तो उनकी खैर नहीं थी। जो एक नकाबपोश आदमी नहीं भागा था वो इसलिए नहीं भाग पाया था क्योंकि बुर्राक ने उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ा था कि वो भाग पाए। वो निढाल सा होकर फर्श पर गिरा था। कुछ ही फासले पर खड़ी नैना ये मंजर देख रही थी। वो कितना बहादुर था। उसने दिल ही दिल में एक बार फिर एतराफ़ किया। पहली बार एतराफ़ उसने तब किया था जब उसने बुर्राक को उस पार्क में लड़ता देखा था। वो फर्श पर घुटनों के बल झुका। अहमद उसके साथ ही खड़ा रहा। फर्श पर गिरे उस नकाबपोश शख्स को गर्दन से पकड़ा और फिर उसके चेहरे से नकाब उतारा। वो एक अजनबी चेहरा था। वो शख्स शक्ल से तुर्की का रहने वाला नहीं लग रहा था। कौन हो तुम और इनसे क्या चाहते हो? बुलंद आवाज ने उसने तुर्क जबान में पूछा। उस शख्स ने कोई जवाब न दिया। अब की बार उसने यही अल्फाज अंग्रेजी में दोहराए। उसके चेहरे के तासुरात ये बता रहे थे कि वो समझ गया है उसकी बात, लेकिन फिर भी वो कुछ ना बोला। उस शख्स ने एक तिरछी निगाह कुछ ही दूर गिरी पिस्तौल की जानिब बढ़ाई।
پھر مانا خیز انداز میں مسکرا کر براق کو دیکھا۔ وہ کچھ سمجھ نہ پایا۔ اس شخص نے تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھایا، پستول اٹھائی اور سیدھا اپنے سر پر گولی چلا دی۔ براق پہلے تو سمجھ ہی نہ سکا کہ یہ ہوا کیا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ عباس احمد اور نینا بھی یہ دیکھ کر چند قدم آگے بڑھے۔ عباس احمد اس کے بالکل قریب آ گیا تھا، لیکن نینا براق سے کچھ ہی قدم فاصلے پر کھڑی تھی۔ براق نے اس شخص کی گردن چھوڑی۔ اس کی لاش فرش پر گری تھی۔ وہ سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ فرش پر سے اٹھا اور اب کی بار اس نے عباس احمد کو دیکھا اور پھر نینا کو۔ نینا نے فوراً نظریں جھکا لیں، کہیں یہ مجھے پہچان نہ لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو؟ اس نے سوال ان دونوں سے کیا تھا، لیکن دیکھ صرف عباس احمد کو رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ دونوں غیر ملکی ہیں، اسی لیے ان دونوں سے انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ اس کی انگریزی کافی اچھی تھی۔ زیادہ تر ترکوں کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اسے انگریزی زبان پر اچھا خاصا عبور حاصل تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا۔ اور آپ؟ اب کی بار اس نے نینا کو مخاطب کیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جواباً نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا، پھر دوبارہ نظریں پھیر لیں۔ اسے یقین تھا کہ براق اسے نہیں پہچان پایا۔ وہ اپنی آواز سے اسے شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ نینا کا ہینڈ بیگ فرش پر گرا تھا۔ براق کی نظر فرش پر گرے اس کے بیگ پر گئی۔ اس کے پہلو میں سے گزر کر اس نے جھک کر اس کا بیگ فرش پر سے اٹھایا۔ وہ اسے ایسا کرنے سے روکنا چاہتی تھی، لیکن اپنی آواز کی وجہ سے اسے شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ لیں آپ کا بیگ۔ ہاتھ میں تھاما اس کا بیگ اس کی طرف بے حد شائستگی کے ساتھ بڑھاتے ہوئے اس نے کہا۔ نینا نے جواباً تشکر والے انداز میں سر ہلا دیا۔ نظریں ہنوز جھکی تھیں۔ بہت شکریہ آپ کا، عباس احمد نے خوشگوار لہجے میں اس سے کہا۔ وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوا۔ شکریہ کی بات نہیں، اپنے ملک میں موجود ہر شخص کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ ساتھ کھڑا احمد بھی فخر سے مسکرا دیا۔ ویسے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم کسی پر بھی ظلم ہوتا دیکھیں، پھر چاہے وہ ہمارے ملک کا ہو یا نہ ہو، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے، اس نے مزید کہا۔ یہ سچ تھا کہ اس کی سوچ بہت وسیع اور گہری تھی۔ وہ عام لوگوں کی طرح ایک محدود سوچ کا مالک نہیں تھا۔ بالکل صحیح کہا تم نے، تم نہ ہوتے تو آج جانے کیا ہو جاتا۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کی جانب بڑھتے ہوئے عباس احمد نے اس کے کندھے ستائشی انداز میں تھپ تھپائے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ میں اب چلتا ہوں، اس نے مزید کہا۔ تمام۔ اور پھر عباس احمد نے نینا سے جانے کی اجازت مانگی، اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے چل دیا۔ نینا ابھی وہیں تھی۔ وہ راق نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس نے اب کی بار چہرہ موڑ لیا۔ وہ راق اب احمد سے ترک زبان میں بات چیت کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد نینا نے محسوس کیا کہ ان کی آواز مدھم پڑ رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ سے باہر جا رہے تھے۔ اس نے جیسے ایک سکھ کا سانس لیا اور ان کے جانے کے بعد وہ بھی وہاں سے چلی آئی۔ اسے ہاسٹل پہنچتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ سلطانہ کے دل میں آج بہت کچھ تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یا شاید سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ اس کا دل بہت بھاری تھا۔ بیگ میں سے وہ پیکٹ اس نے ایک لاکر میں رکھوا لیا تھا۔ وہ اسے ہاسٹل میں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جب وہ آئی تو عریشہ شام کی چائے پی رہی تھی۔ اس نے اسے بھی چائے کی آفر کی، لیکن اس نے چائے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ بیڈ پر اچھال دیا۔ اس میں اب کوئی بھی اہم چیز نہیں تھی۔ وہ کافی مضطرب اور بے چین سی لگ رہی تھی۔ دل بہت کچھ قبول کرنا چاہ رہا تھا۔ عریشہ کے موبائل کی اسکرین جگمگائی۔ وہ فون ریسیو کرتے ہوئے بیلکنی میں چلی گئی۔ نینا بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس کی سیاہ آنکھوں میں سے اشک کب بہنا شروع ہوئے۔ دل آج براق کے لیے دھڑکا تھا، یا شاید یہ جذبات تبھی سے تھے جب وہ اس سے پہلی بار ملی تھی۔ اس نے مجھے تب بھی بچایا اور اب بھی، کیوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میرے سامنے کیوں آ جاتا ہے؟ میں اس سے نہیں ملنا چاہتی، لیکن پھر بھی یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آنسو جاری رہے۔ یہ آنسو محبت کی کہانی لکھ رہے تھے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے، لیکن کچھ ہی لمحے میں اس کی آنکھیں دوبارہ برسنا شروع ہو گئیں۔ یہ آنسو بہت کچھ واضح کر رہے تھے۔ یہ صبح اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ لانے والی تھی۔ عریشہ اور اس نے آج ترکیے کی 2-3 مشہور سیاحتی مقامات پر جانا تھا۔ اسی کی تیاری وہ کر رہی تھیں۔ عریشہ ہاسٹل سے باہر گئی تھی، کچھ کھانے پینے کا سامان لینے۔
وہ ہینڈ بیگ میں کچھ چیزیں رکھ رہی تھی تو بیڈ پر پڑے اس کے موبائل کی اسکرین جگمگائی۔ میرائے کالنگ۔ وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ کیا براق مجھے پہچان گئے؟ اور اگر انہوں نے میرائے کو بھی اس بارے میں بتا دیا ہوا تو؟ وہ یکدم کچھ پریشان ہوئی۔ اس نے چند لمحے بعد فون ریسیو کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ رسمی سے حال احوال کے بعد میرائے نے کہنا شروع کیا، نینا، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ اب کی بار اس کا لہجہ قدرے سنجیدہ تھا۔ نینا کو لگا کہ اس کے حلق میں کچھ اٹکا ہے۔ ہاں کہو، اس نے بظاہر خود کو نارمل شو کرتے ہوئے کہا۔ در حقیقت وہ کافی گھبرا گئی تھی۔ شاید وہ اس دن مجھے پہچان گئے تھے۔ اصل میں بات تمہارے بارے میں ہے، اور وہ کہتے ہوئے رکی، جیسے جو کہنا چاہ رہی ہو وہ کہہ نہ پا رہی ہو۔ اور دوسری جانب سے جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے پوچھا، براق آبے کے بارے میں ہے۔ ایک لمبی سانس کو اندر کھینچ کر اس نے جواب دیا۔ کیا؟ اسے تعجب ہوا۔ ایوت، کیا بات ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ماتھے پر سوچ کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ دراصل براق آبے تم سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے تھوڑا ہچکچا کر کہا۔ وہ مزید حیران ہوئی۔ کیوں؟ بھویں نہ سمجھی سے سکڑ گئیں۔ وجہ تمہیں معلوم ہے۔ دوسری جانب سے اب کی بار اس نے ذرا سے کندھے اچکا کر کہا۔ کیسی وجہ؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ تم کیا کہہ رہی ہو، اس نے فوراً سے پوچھا۔ وہ شاید سب سمجھتے ہوئے بھی کچھ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ دوسری جانب سے اب کی بار ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ نینا نے جب ہیلو ہیلو کہا تو اس نے کہنا شروع کیا، اللہ اللہ، نینا دیکھو، براق آبے تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لہجہ تھوڑا تیز تھا۔ کیا؟ حیرت کا سمندر اس کے دل میں بہنے لگا۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے جواب دینا چاہا لیکن کہنے کے لیے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ کیا تم ان سے محبت نہیں کرتی؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے خود ہی نظریں جھکا لیں۔ وہ خود سے نظریں چرا رہی تھی۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ جو جذبات براق آبے تمہارے لیے رکھتے ہیں وہی جذبات تم بھی ان کے لیے رکھتی ہو، رائٹ؟ اس نے اب کی بار زیر لب مسکرا کر کہا۔ میرائے، میری بات سنو، میں ان سے نہیں مل سکتی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ تم اپنی محبت کو کھونا چاہتی ہو؟ یہ سنتے ہی نینا کا دل بہت سے دکھ سے بھر گیا۔ کیسی محبت؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں ان سے محبت نہیں کرتی، بلکہ میں تو کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ میری زندگی میں بہت سے ایشوز ہیں جن کا حل نکالتے نکالتے شاید میری ساری زندگی گزر جائے۔ وہ اب تیز لہجے میں کہہ رہی تھی، شادی تو ایک ذمہ داری کا نام ہے اور میں یہ ذمہ داری ابھی نہیں لے سکتی۔ اس نے بے حد تعصب سے اپنی بات مکمل کی۔ نینا، تمہارا دل تمہارے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ میرائے معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ میرائے، اب بس کرو، اس نے تھوڑا سختی سے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے خاموش ہونے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ خفا خفا سے انداز میں فون رکھنے لگی۔ سنو، تم ان سے ملنے چلی جانا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری محبت کی کہانی ادھوری رہ جائے۔ اور نینا نے اس کی بات سن کر فون کھڑک سے بند کر دیا اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر وہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ جانتا ہوں کہ وہ نہ آئیں گے، پھر بھی مصروف انتظار ہے دل۔ جب رات کا پرچم لہرایا گیا تو وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ ستاروں کی چھتری کے نیچے وقت بالکل ساکت نظر آ رہا تھا، اور یہ رات ستاروں کی مٹی سے بنے ہوئے خواب کی طرح اشکار ہو رہی تھی۔ وہ رات آ چکی تھی۔ آج سلطان کو سلطانہ سے ملنا تھا۔ وہ گلہائے پارک میں موجود ایک بینچ پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، گہرے نیلے رنگ کی ڈریس شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس۔ وہ ہمیشہ کی طرح کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ گلہانے پارک دراصل ترکیے کے ماضی کی کہانی ہے، جہاں تاریخ کی روشنی پر ہر قدم پر چمکتی نظر آتی ہے۔ یہ امن و خاموشی کا باغ ہے۔ ہر سو خاموشی چھائی تھی۔ ارد گرد پھیلے قدیم لمبے درخت اور شاہی صنوبر سایہ پیش کرتے، اس پارک کے پرسکون ماحول میں مزید اضافہ کرتے۔ ٹیولپس، ڈیفوڈلز اور چیری کے پھول زمین کی تزئین کو گلابی، جامنی، پیلے اور سرخ رنگوں میں رنگ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ گلاب تھا۔
नैना हॉस्टल के कमरे में मौजूद थी। अरीशा अब तक सो चुकी थी। वो बैल्कनी में खड़ी थी, सितारों से रोशन आसमान को देखते हुए। उसकी स्याह आंखों में बहुत कुछ था। लंबे स्याह बाल खुले थे। वो एक स्याह रेशमी लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस थी, जिसके ऊपर उसने एक सुर्ख रंग की मखमली शॉल कंधों पर फैलाई हुई थी। बुर्राक बेंच पर बैठा सितारों से भरे आसमान को देख रहा था। नीली आंखों में बहुत से जज्बात थे। ये रात एक जादुई ख्वाब की तरह थी, जिसने सुल्तान और सुल्ताना को किसी और दिन की यादगारी नहीं करने दी थी। मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती, उसने दिल ही दिल में खुद से कहा, तो उसकी बड़ी स्याह आंखें नम हो गईं। वो खामोशी से स्याह मखमली आसमान पर चमकते हुए सितारों और उस पर रोशन पूरे गोल चांद को देखती रही। मैं चाहता हूँ कि वो आज यहाँ ना आए। वो अभी भी आसमान को तक रहा था। गुलहाने पार्क की खुशबूदारी एक ख्वाबों की दुनिया का दरवाज़ा खोल रही थी, जहाँ राहतों की खुशबू महसूस होती। या शायद ऐसा नहीं है। और ये सोचते ही उसने सर झटका, यूं कि उन सोचों से पीछा छुड़ाना चाह रही हो। लेकिन फिर उसकी आंखें बरसने लगीं। तुम नहीं आओगी, मैं जानता हूँ, उसने ज़ेरे लब बड़बड़ाकर खुद कलामी की। उसके हाथ में वो सुर्ख गुलाब अभी तक बिल्कुल ताज़ा था। उस रात आसमान पर रोशन सितारों ने सुल्तान और सुल्ताना की मोहब्बत की कहानी को रोशन कर दिया। अगर मैं उनसे मिलने ना गई तो? उसे अपना भारी दिल मजीद भारी महसूस होने लगा, जिसमें एक अजीब सा खौफ भी मौजूद था, किसी को खो देने का खौफ। उसकी नाक और रुखसार सुर्ख पड़ गए थे। अगर मैंने उन्हें खो दिया, आंखें मजीद बरसने लगीं। लेकिन अगर मैं उनसे मिलने चली गई तो मैं अपने अल्लाह को नाराज कर दूंगी। बुर्राक ने आसमान से नजर हटाकर हाथ में थामे उस सुर्ख गुलाब को देखा। वो जल्द ही मुरझा जाएगा, वो जानता था। ये अगर फूल सुल्ताना के हाथ में मुरझा जाता तो इस फूल के साथ साथ उनकी मोहब्बत ने भी मर जाना था। ये रात उनकी यादों का हिस्सा बनने जा रही थी। मैं नहीं आऊंगी बुर्राक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई और खामोश हो गई। फिर सिसकी, आंखों से मुतवातर आंसू जारी थे। तुम यहाँ मत आना, मैं हमारी मोहब्बत की हार नहीं चाहता। वो उस सुर्ख गुलाब को देख रहा था, जो अब पहले से कम ताज़ा लग रहा था। उसने हाथ की पुश्त से अपने गाल रगड़े। 2-3 गहरी सांसें लेकर बैल्कनी से रुख मोड़कर अपने कमरे में आई। हर तरफ तारीकी छाई थी, तमाम बत्तियां बुझी थीं। वो अब खामोशी से अपने सिंगल बेड पर आकर बैठ गई। कंबल ऊपर तक ओढ़ा, घुटनों पर अपना सर झुका लिया। बरसात दोबारा शुरू हो गई। बुर्राक की नीली आंखों में एक चमक थी, फतह की चमक। वो खामोशी से वहां उसका इंतजार करता रहा, ये जानते हुए भी कि वो नहीं आएगी। उनकी मोहब्बत उस खामोशी में गूंज रही थी। मैं जानता हूँ कि यह इंतजार बेसूद नहीं रहेगा, उसने दिल ही दिल में खुद से कहा और फिर मुस्कुराया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझ सको, वो जख्मी से अंदाज में दिल ही दिल में खुद से कह रही थी। हर लम्हा एक जवाहिर था। तुम मेरी मलकियत हो, आसमान को देखते हुए उसने कहा। नैना बस खामोशी से बेड पर बैठी रही। वॉल क्लॉक पर वक्त देखा तो रात के 12 बजने में सिर्फ 9 मिनट बाकी थे। उसका दिल बहुत जख्मी था। वो खुद को बिखरा बिखरा सा महसूस कर रही थी। मैं नहीं आऊंगी बुर्राक, मैं नहीं आऊंगी, सरनफी में हिलाते हुए उसने अपने आप से कहा था। वो खामोश था, बहुत खामोश, लेकिन ये लम्हे उसके लिए बेहद कीमती थे। वो भी खामोशी से बस अश्क बहा रही थी। रात के उस पुरफितन दायरे में सुल्तान और सुल्ताना ने खुद को खामोशी और मोहब्बत की उस भूल भुलैया में खो दिया। मुश्तरका ख्वाबों की भूल भुलैया।